हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद एंड वेलकम टू इल्मी सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अच्छा, फिर क्या, अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की। मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करने की, डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी डेमोक्रेसी जो है वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है कि जहाँ पर लोग जो है वो मिल के फैसला करते हैं। हर बंदे का जो ओपिनियन है वो इक्वल होता है। अब ये इक्वालिटी जो है ना, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि जिसके ऊपर एक ऐसे ऑलरेडी आया हुआ है कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होती है, और इक्वालिटी जो है वो क्या होता है, जिससे नुकसान होता है। वैसे तो ये आया था कि इलिटरेसी से और डेमोक्रेसी जो है वो इकट्ठे नहीं चल सकते, कुछ इस तरह का ऐसे था। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। बट ये कि इक्वालिटी वाला जो पॉइंट है, जब भी आप डेमोक्रेसी को पढ़ना शुरू करें ना, तो डेमोक्रेसी के इक्वालिटी वाले पॉइंट को बहुत गौर से पढ़िएगा और समझिएगा कि ये इक्वालिटी से नुकसान क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि माशरे में कभी भी इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहता है कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। इंसान के लिए सिर्फ वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो ये दो तीन इस तरह की बातें हैं कि जिससे आपको लगता है कि जो नॉलेज जिसके पास है और जिसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में हर बंदा वोट डाल सकता है जो 18 साल से बड़ा है। लेकिन अगर जिस बंदे को ये नहीं पता कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, अगर किसी बंदे को ये नहीं पता कि एफडीआई क्या होती है, किसी बंदे को ये नहीं पता कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो क्या होते हैं, डॉलर का रेट कैसे ऊपर जाता है, ये सारी बातें अगर किसी बंदे को नहीं पता तो उसको वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि उसको यही नहीं पता कि कैसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है और कौन इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए सबसे बेस्ट है। सो देयर शुड बी अ स्पेशल क्राइटेरिया कि जो आपको, जिससे आपको ये पता चले कि कैसे आपने मतलब मुल्क कैसे चलता है। तो स्पेशल क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि कोई एग्जाम्स होने चाहिए। अयूब खान के दौर में ऐसा हुआ था कि उन्होंने एक एग्जाम्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। जो बंदा वो एग्जाम पास करता था वही सिर्फ वोटिंग राइट्स के जो है ना वो उसके काबिल होता था। क्योंकि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट 54% के करीब है इस वक्त। सो इतने कम लिटरेसी रेट के साथ हमेशा डम डिसीजन ही होंगे। जब भी इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल वोटिंग राइट्स मिलेंगे, तो डम डिसीजन होंगे, फजूल डिसीजन होंगे। क्योंकि वो जो है ना 46% जो लोग हैं, उनके पास तो नॉलेज ही नहीं है। उनको तो पता ही नहीं है कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो कैसे चलते हैं, क्या हो रहा है, सिस्टम कानून क्या है, सारा कुछ। मैं तो खैर इसके बहुत खिलाफ हूँ, इक्वालिटी वाले थिंक है। आप लोगों का अपना ओपिनियन हो सकता है, आप अपना क्रिटिकल एनालिसिस खुद बनाएं, बट उसके पीछे स्ट्रॉन्ग बैकिंग होनी चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा मैंने कहा चलो देख लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले जो है वो एंशियंट ग्रीस से डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट जो है वो आना शुरू हुए। और एथेंस जो था उसके अंदर बहुत ज्यादा लिबरेटेड था। एथेंस जो जगह थी, स्पार्टा और एथन के ऊपर एक मूवी भी थी, वो अगर आप चाहें तो वहां से देखेंगे तो आपको भी कुछ अंदाजा हो जाएगा। बट ये कि एथेंस जो था वो बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज था, और वहां पर ये सारे बड़े बड़े ग्रीक फिलोसफर भी आपको नजर आएंगे। तो वहां पर डेमोक्रेसी का बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट था। फिर आ जाते हैं रोमन रिपब्लिक। रोमन रिपब्लिक जो है ये वो बना था, एम्पायर बना था। और फिर इसमें भी ज्यादातर जो है वो डेमोक्रेसी प्रोवाइड की गई, बट बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी नहीं थी। यहाँ पर भी बहुत लिमिटेड सी डेमोक्रेसी थी। बट ये था कि आपको 10 बंदे प्रोवाइड कर दिए, उसमें से कोई एक चूज कर लें। लेकिन वो 10 बंदे भी किंग की तरफ से प्रोवाइड किए गए। आप खुद ही से किसी बंदे को ये नहीं कर सकते कि 11वां बंदा अपनी मर्जी से ले आए। फिर आ गया इनलाइटनमेंट एरिया। यहाँ पर डेमोक्रेसी बेहतर होना शुरू हुई, बट यहाँ पर लड़ाइयाँ भी बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई। क्योंकि अब आपको आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेसी, वो कहते हैं ना कि कुर्बानी खून मांगती है। तो वो ये कि यहाँ पर बहुत सारी इस इनलाइटनमेंट एरिया एरा से लेकर अमेरिकन रेवोल्यूशन तक बहुत ज्यादा जो है वो सिविल वॉर्स हुई। लोग मिलियंस ऑफ लोग जो है वो मरे इस डेमोक्रेसी को लाने के लिए। बट खैर, फिर उसके बाद अमेरिका का वजूद आया, और अमेरिका ने बिल ऑफ राइट्स पास किया। उसकी पहले 10 अमेंडमेंट्स को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में हुई। इसके बाद जो है वो अमेरिका ने मेन बुनियाद रखी डेमोक्रेसी होती क्या है। वो लिंकन की एक बड़ी मशहूर कोट है, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। ठीक है ना। सो ये मेन पॉइंट था अमेरिकन रेवोल्यूशन के, जब अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड बिल ऑफ राइट्स, पहले 10 अमेंडमेंट्स को बिल ऑफ राइट्स कर ले, तो तब जो है वो डेमोक्रेसी मेन आना शुरू हुई। और फिर उसके बाद जो है वो डेमोक्रेसी सारी जगहों पे फैल गई। और फिर आपको पता है, जब डेमोक्रेसी फैलना शुरू हुई, फिर वही बात है कि जब भी आपने सिस्टम बदलना है तो वो क्या है, वो खून मांगता है फिर से। तो फिर से क्या हुआ, जंगें शुरू हुई, वॉर शुरू हुई, बड़े कंट्रीज ने सफर किया, लोगों ने सफर किया। बहुत सारे
خون بہا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ پوری دنیا میں اب موجود ہے. سو اس ڈیموکریسی کو لانے کے لیے جو قربانیاں شروع ہوئی وہ اراؤنڈ مڈل ایجز سے, مطلب 17 سینچری سے لوگ مر رہے ہیں صرف ڈیموکریسی کو لانے کے لیے. سو 3 سینچریز لگ گئی ہیں ہمیں اس ڈیموکریسی تک پہنچنے کے لیے. اب میں آپ کو پوائنٹس دینے لگا ہوں کہ ڈیموکریسی کیوں بری ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ڈیموکریسی کیوں اچھی ہے. اگر کسی چیز کے اوپر بھی ایسے آ رہا تھا تو آپ کے پاس یہ 10 پوائنٹس آلریڈی میں بتا رہا ہوں, 5 پوائنٹس آپ اپنے سے سوچ کے اس میں ڈالیں تو آپ کے پاس انف مٹیریل لکھنے کے لیے. سو ڈیموکریسی کیوں بری ہے, سب سے پہلے یہ کہ ٹائرنی آف دی میجورٹی. اب یہ کہ وہ جب کنسیڈر کریں کہ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی ایکویلٹی والی بات, اب آپ کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ڈمب ہیں, ان کو ڈیسیژن کرنا نہیں آتا, وہ ووٹ بھیج دیتے ہیں, وہ بریانی کی پلیٹ کے اوپر اپنا ووٹ بھیج دیں گے, اتنے زیادہ ڈمب ہیں, انہیں پتہ ہے کہ وہ ووٹ بیچیں گے تو اگلے 5 سال میں اس بندے نے ریکوری بھی تو کرنی ہے نا آپ سے. اگر وہ آپ کا 5,000 روپے میں آپ کا ووٹ خرید رہا ہے تو وہ اگلے 5 سال میں 50,000 روپے آپ سے بنائے گا. بٹ کیونکہ وہ لوگ بے وقوف ہیں تو کیا ہوگا کہ زیادہ سارے بے وقوف مل کر اس بندے کو جتا دیں گے, اور پھر کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے وہ لوگ جو عقل مند تھے وہ پستے رہیں گے. تو اسی لیے اس کو ڈیموکریسی کو بھی برا سمجھا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, ووٹر اپیتھی اور پاپولزم, یہ دونوں کائنڈ آف مکس چیزیں ہیں. جو پاپولزم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لیڈر جو بہت زیادہ مشہور ہوا ہو وہ صرف مینیپولیٹ کر کے مشہور ہو, وہ اصل میں وہ اتنا اچھا نہ ہو جتنا وہ نظر آتا ہے آپ. اس کے اندر آپ عمران خان کی اگزامپل لے سکتی ہیں, حالانکہ میں خود جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں, سپورٹر نہیں مطلب کائنڈ آف کہ عمران خان کو ہی میں ووٹ ڈالوں گا, لیکن پاپولزم, اب عمران خان جو ہے اس وقت بہت پاپولر ہے, بٹ دیر از اے کیس, دیر از اے چانس کہ جو دوسری پارٹی کہہ رہی ہے, نواز شریف والے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی باہر کا ایجنٹ ہے, اس کے بارے میں کچھ بھی کوئی بھی بری بات اگر کریں, باہر کا ایجنٹ بھی چلے, کوئی بھی بری بات کریں, ہو سکتا ہے دیر از 1% چانس کہ وہ ٹھیک بھی بات کر رہے ہوں. لیکن یہ کہ ہم پاپولزم اس بندے کے پیچھے اتنا پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے اس کے بارے میں ہر چیز پہ اس کو ہاں ہاں کرنے لگ جاتے ہیں. سو پاپولزم بھی کی ہو سکتی ہے ڈیموکریسی کے اندر, کے جس سے کیا ہوگا کہ آپ اس لیڈر کے پیچھے اتنا اندھا جو ہے اس پہ یقین کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف آپ کو اپنی اچھائیاں وہ والی بتا رہا ہو جو وہ بتانا چاہتا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ جو وہ بتا بھی رہا ہے وہ اصل میں ایسی ہوا ہی نہ, وہ اصل میں ویسا ہوا ہی نہ ہو. اب یہ اس کو سیریس نہ لے گئے, عمران خان والی ایگزامپل کو جسٹ ایک ایگزامپل لی تھی, اور بھی اس کی ایگزامپل لی جا سکتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ شارٹ ٹرم فوکس ہوتا ہے, کیونکہ بار بار جو ہے وہ وزیر اعظم بدل رہا ہوتا ہے, اور بار بار آپ ووٹنگ کے ساتھ کسی کو بھی لا سکتے ہیں, کسی کو بھی نکال سکتے ہیں. سو جو بھی بندہ آتا ہے اس کا مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سیٹسفائی کرنا. دیٹس وائی کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کہ جب شہباز شریف وغیرہ کی گورنمنٹ آئی تو ان لوگوں نے میٹروز بنائی, یہ سارا کچھ کیا, اور اس کے بعد انہیں اگلی گورنمنٹ مل گئی. لیکن اگلی 5 سال کی گورنمنٹ میں ان سب کو پتا چل گیا کہ یار یہ صرف دھوکہ ہے. تو یہ ہوا کہ پھر ان کی دوبارہ گورنمنٹ نہیں آئی. لیکن یہ کہ وہ ان کا مین فوکس یہ نہیں تھا کہ لاہور کو انفراسٹرکچر ملے, وہ یہ تھا کہ لاہور کو نظر آئے کہ انہیں انفراسٹرکچر ملا. سو شارٹ ٹرم فوکس میں پھر آپ کے یہی فوکس ہوتے ہیں کہ آپ نے مشہور ہونا ہے اور آپ نے لوگوں کی نظر میں اچھا بننا ہے. آپ کا جو فوکس ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو کچھ پرووائڈ کرنا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر انفلوئنس آف منی, آئی ڈونٹ تھنک اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ انفلوئنس آف منی کس کس ٹرمز میں ہو سکتا ہے. ووٹنگ میں ہو سکتا ہے, الیکشن پروسیس میں ہو سکتا ہے, جس بندے کے پاس زیادہ پاور ہے وہ میڈیا پہ منی ہے, وہ میڈیا پہ زیادہ آئے گا, پیسے دے کے میڈیا پہ آئے گا, فیس بک پہ زیادہ اچھے طریقے سے وہ آ سکے گا, زیادہ اچھے اکوپمنٹ ہوں گے اس کے پاس. اس کو آپ شروع سے لے کر اینڈ تک اگر آپ صرف اسی ایک انفلوئنس آف منی کو لکھنا شروع کریں نا تو یہ آپ پورے 10 پیجز آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں. آپ بائی پارٹس ہر چیز کو لکھا کریں کہ انفلوئنس آف منی کہاں کہاں, میڈیا میں, انوائرمنٹ میں, پولیٹکس میں, اور اسی طرح جب آپ اس کو ہر چیز کو بریک ڈاؤن کریں گے نا تو آپ کے پاس بہت سارا مٹیریل لکھنے کے لیے ہوگا. لیکن اگر جسٹ آپ صرف انفلوئنس آف منی کو سوچتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں لکھ پائیں گے. تو ہمیشہ یاد رکھیں جس بھی پوائنٹ, کوئی بھی ایک پوائنٹ مل جائے نا اس کو بھی نہیں 5 پوائنٹس کے اوپر سوچیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا, انوائرمنٹل, پولیٹیکل, سوشل, اکنامیکل, اور یہ سب ہے. پھر پولرائزیشن کیا ہوتی ہے, پولرائزیشن یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ بائسڈ ہو جانا, اور جو گورنمنٹ ہے وہ بھی بائسڈ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جن کو چوز کریں وہ لوگ اوپر جائیں نا, کیونکہ وہ آپ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. مینیپولیشن, سسٹم کو بھی مینیپولیشن کیا جا سکتا ہے, لوگوں کو بھی مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. آپ جو آپ کا کمپٹیٹر ہے اس کے بارے میں کوئی غلط انفارمیشن ایسی پھیلا دیں جو اصل میں بھی نہ ہو,
تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ ڈس انفارمیشن کے ساتھ کیا ہو گئے ہیں, مینیپولیٹ ہو گئے, اور پھر لوگ اس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. آج اگر کوئی کسی بھی لیڈر کے بارے میں یہ بات پھیلا دے کہ یہ جو ہے وہ گستاخ رسول ہے, ایون دو کہ نہ بھی ہو وہ, اور آپ کو بہت زیادہ, آپ کو کروڑوں روپے اس کی میڈیا مارکیٹنگ پہ لگا دیں کہ یہ بندے کو پروف کرنے میں کہ یہ گستاخ رسول ہے, پھر بھی 10% یا 20% لوگ جو ہیں وہ مینیپولیٹ ہو کے کہہ ہی دیں گے کہ یار ہم اس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. سو یہ کہ پیسہ کے ساتھ انفلوئنس آف منی, یہاں پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے انفلوئنس آف منی سے. پھر مائنورٹی رول, مائنورٹی رول یہی ہے جو ابھی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. میجورٹی پاکستان کی کچھ اور چاہتی ہے اور رول اس وقت مائنورٹی کر رہی ہے. تو یہ سسٹم کو, اب اس میں آپ مینیپولیشن آف سسٹم ہے تھرو منی اور تھرو کائنڈ آف کے سسٹم ہی انہوں نے ایسا ڈیزائن کیا کہ کیا ہو جائے, مائنورٹی رول کرے. پھر کیا ہو سکتا ہے, گریڈ لاک ہو سکتا ہے. گریڈ لاک اور انیفیشنسی یہ دونوں جو ہیں وہ کائنڈ آف ملی جلی ہی چیزیں ہیں. کہ گریڈ لاک سے یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ جو ہیں, دو پارٹیز آپس میں آ جاتی ہیں آمنے سامنے, اور پھر وہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ نہیں آ پاتی. وہی بات جو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ وائی پریزیڈنشل سسٹم از بیٹر دین دا پارلیمنٹری سسٹم, کیونکہ وہ یہی بات تھی کہ سب لوگ ایک پوائنٹ پہ سب کو لانا بڑا مشکل کام ہے. تو ڈیموکریسی میں کیونکہ سب کے ایکول رائٹس ہیں تو سب کو ایک پوائنٹ پہ لانا بہت مشکل کام ہے. تو اس لیے گریڈ لاک بھی ہو سکتا ہے, اور جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے, انیفیشنسی ہوتی ہے. اچھا جی, سو 10 reasons why democracy is good. یہ وہ ریزنز ہیں کہ جب اگر آپ کو ایسے آ جائے کوئی ایسا کہ جس کے اندر آپ نے لکھنا ہو کہ ڈیموکریسی کیسے اچھی ہے اور پروف کرنا ہو, تو تب آپ یہ لکھ سکتے ہیں. اب وہی بات جو برے پوائنٹس ہیں انہیں کو آپ اچھا بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں. اب وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کو ایکول رائٹس ملتے ہیں, کہ سب کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے گورنمنٹ کے بارے میں, سب کے رائٹس جو ہیں وہ پروٹیکٹیڈ ہوتے ہیں, کیونکہ ہر بندہ اپنی مرضی سے کیا کر رہا ہے, ایک تو ووٹ کے رہا ہے, اپنی مرضی کا لیڈر لے کر آ رہا ہے. تو جب اپنی مرضی کا لیڈر لے کر آئے گا تو اس کو اپنی مرضی کے انڈیویجول رائٹس اور فریڈمز بھی ملنی چاہیے. اکارڈنگ ٹو ڈیموکریسی تو ایسا ہی ہے. سو اس طریقے سے یہ بھی اچھی ہے. پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. حالانکہ یہ سارے وہ رولز ہیں جو کہ کائنڈ آف بڑے آئیڈیل رولز ہیں. ڈیموکریسی کے رولز یہی ہیں بٹ فالو کوئی نہیں کرتا. ڈیموکریسی بس اس کو فالو کر لیتے ہیں کہ ووٹنگ رائٹ سب کو ملیں گے, بٹ ادر دین دیٹ کسی رول کو فالو نہیں کیا جا سکتا, کیا جاتا ہے. پھر یہ بہرحال اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی پاکستان میں بھی دیکھ لیں آپ, ایف آئی اے ہے, نیب ہے, اور اتنے سارے ادارے ہیں, بٹ وہ بھی کیا ہوتا ہے, دیکھو وہ بھی مینیپولیٹ کر دیے گئے ہیں. یہ مینیپولیشن کا ورڈ جو ہے بڑا انپورٹنٹ ہے. مینیپولیشن کا ورڈ اگر اب تک آپ کو سمجھ نہیں آیا تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی باتوں سے کسی ایک پوائنٹ پہ لے آنا جو وہ بندے نے خود نہ سوچا. جیسے کہ اگر آپ اپنے کسی دوست, وہ کہتے ہیں ذہن بنانا, سب سے اچھا ورڈ ہے اس کے لیے ذہن بنانا. سو یہ کہ کسی بھی چیز کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کرنا, اس کا ذہن بنا کر. سو پیسفل ٹرانزیشنز بھی ہوتی ہیں ڈیموکریسی کے اندر. پاکستان میں پتہ نہیں کب ہوں گی, لیکن یوزلی جو ہے وہ پیسفل ٹرانزیشنز ہوتی ہیں. پھر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہوتا ہے. ویسے تو اگر آپ دیکھا جائے نا تو ڈیموکریسی تو امریکہ کے اندر بھی ہے. آپ جب آپ ڈیموکریسی گڈ کو ایکسپلین کرو نا تو اپنے ذہن میں امریکن کی ڈیموکریسی سوچا کریں, تو پھر اس میں آپ کو ساری چیزیں صحیح لگیں گے. اور جب آپ بیڈ سوچا کریں تو پھر پاکستان کی ذہن میں سوچ کے ایکسپلین کرا کریں. بٹ یاد رکھیے گا کہ اگر ایسے لکھا ہوا ہے کہ اس نے پاکستان کی بات نہیں کی ہے ایسے کے ٹاپک کے اندر, تو آپ نے پاکستان کی اگزامپل تک بھی نہیں دینی ہے. آپ نے جنرل ہی چیزوں کو لے کے چلنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے, ایک کنٹری اگر ایسا ہو تو اس کے ساتھ ویسا ہو جائے گا. کسی بھی کنٹری کی اگزامپل نہیں دینی انٹل انلیس کہ وہ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہو. کیونکہ وہ پھر نا یوزلی بچے اس طرح کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کا لکھنا شروع کرتے ہیں نا, وہ ایسے جنرل ہوتے ہیں, اچانک جیسے ہی پاکستان کی بات آتی ہے تو بس پھر ہر چیز پاکستان کی لکھی جا رہی ہوتی, تو یہ نہیں کرنا. اچھا, پھر چیک اینڈ بیلنس کے بارے میں ہم نے ویسے ہی پڑھ لیا کہ بڑا اچھا امریکہ کا چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہے. رول آف لا ہوتا ہے, اور انوویشن ہو رہی ہوتی ہیں ہر تھوڑی. اوبیسلی امریکہ کی اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں جو کمپنیز ہیں وہ امریکن کمپنیز ہیں, اور وہی جو ہے وہ انوویشنز کر رہی ہیں. ایپل کو دیکھ لیں, اور بہت ساری کمپنیز ہیں. ناسا کو دیکھ لیں, کتنی انوویٹو ہے. اور سوشل کوہیژن ہوتا ہے, مائنورٹی پروٹیکشن ہوتی ہے, اور پیسفل ڈپلومیسی ہوتی ہے. ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اگر ڈپلومیسی یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی انٹرنیشنل ریلیشنز رکھے ہوئے کسی کنٹری کے ساتھ, تو اس کے ساتھ بھی بڑے آپ اس کو امن کو پروموٹ کرتے ہیں اور بڑے آرام سے چیزوں کو بات کرتے ہیں. اور اگر آپ کی کنٹری میں بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو بیٹھ کے سولو کرتے ہیں, نہ کہ اس کے خلاف پوری وار ڈکلیئر کر دیتے ہیں.